अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पिछले कई रोज से पंजाब असम्बली एक बड़ा महाज के तौर पर सामने आया, एक बड़ा सियासी महाज बन चुका है और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कल 22 जुलाई है और बहुत बड़ा जो है वो एक तारीखी मंजर और तारीख रकम होने जा रही है। पंजाब असम्बली के अंदर दो पहलवान अखाड़े में हैं। इमरान खान के पहलवान हैं चौधरी परवेज लाई और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी फजल रहमान के पहलवान हैं हमजा शहबाज, जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं। मैदान सज चुका है, कल इलेक्शन है और आज दिन भर पंजाब असम्बली गर्मो गरम रही और मुख्तलिफ पीटीआई की अहम शख्सियात दौरे भी करती रही। ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी मौत का ये एक सवाल बना लिया है दोनों जमातों ने। वो भी जो है ना, दोनों मैं जो आज सूरत हाल देख रहा हूँ कि दोनों तरफ से एक खौफ की फ़ज़ा है। जो अगर ये खौफज़दा ना हो तो दोनों जमातें जो आपस में टकरा रही हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए, मेरी मुराद मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई, उन्होंने भी वो अपने अरकान असम्बली पे ऐसे लग रहा है जैसे अतमाद नहीं रहा, अतमाद की फ़ज़ा नहीं रही। बाद लोगों को कोरोना भी हो रहा है, ये बात में आपको बताएंगे। हमारे साथ मेरा इस प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, सियासी तजिया नगार हैं जनाब शहजाद मलिक साहब। उन्होंने और मैंने आज सारा दिन पंजाब असम्बली में गुजारा है, ताज़ा तीन सूरत हाल आपको देंगे। लेकिन एक बात मैं शहजाद के पास जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि दोनों पार्टियां, जैसे मैंने अर्ज किया, कि एक दूसरे से खौफजदा है और ऐसे उनके तर्ज अमल से ऐसा लग रहा है जैसे दोनों को अपने अरकान असम्बली पर अतमाद नहीं। इसीलिए तो जो पीटीआई और काफ लीग है उन्होंने मार रोड पर एक बड़ा 5 स्टार होटल बुक करवा लिया अपने अरकान असम्बली को फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी निगरानी के लिए और उनको अपनी कैद में रखने के लिए। और दूसरी तरफ नून लीग भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक बड़ा 5 स्टार महंगा 3 होटल एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉयमेंट तो नहीं कह सकते, यानी कि अपने अरकान असम्बली की निगरानी के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे अतमाद की फ़ज़ा नहीं, ना अरकान असम्बली अपने कायदीन पे एतमाद कर रहे हैं और ना ही वही कर रहे हैं। इनके तर्जुमे से ये लगता है। तो शहजाद मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि दिन भर क्या देखा और क्या होने जा रहा है, कल कौन जीतेगा, मैदान कौन मारेगा और क्या तैयारियां हैं। शहजाद मलिक अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, आज सारा दिन आपने पंजाब असम्बली को कवर किया, माशाल्लाह आप अच्छे सियासी तजिया नगार भी हैं, सीनियर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है, रोज़नामा पाकिस्तान के आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या जोड़ तोड़ हो रहा है? ये सब इनफैक्ट आज जो जोड़ तोड़ जो है वो पंजाब असम्बली में तो नहीं हुआ, असल में जोड़ तोड़ पंजाब असम्बली से बाहर हो गया। आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पंजाब असम्बली कोई पीटीआई या मुस्लिम लीग काफ का जो है ना वो एक सियासी आप कह लें कि दफातर बनकर रह गई थी। दिन भर पीटीआई के जो मुख्तलिफ जो अहदेदारान हैं वो विजिट करते रहे, जिनमें असद उमर साहब है, शाह महमूद के राशिद साहब है, बाकी जो उनके अरकान असम्बली है वो ज़ाहिर है सेशन था, उन्होंने तो आने ही आना था। लेकिन आज के सेशन में एक जो अहम बात थी वो ये थी कि जब से 40वां सेशन चल रहा था तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इसका आप कह सकते हैं एक हद से बाइकाट करके चली आ रही थी। उन्होंने इस दौरान जो है अपना एक बजट सेशन जो है वो ईवान इकबाल में भी किया था। लेकिन आज चूँकि जो 9 मंतखब अरकान असम्बली है उन्होंने हलफ भी उठाना था, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान असम्बली जैसे कि उनके चीफ है खलील ताहिर संधू साहब और मलिक असद अली कोकर साहब जो लाहौर से जो इलेक्ट हुए हैं और जो दो उनके दो मेंबरान इलेक्ट हुए थे वो हलफ उठाने के लिए आए थे। हलफ उठाने के बाद उन्होंने इजहार ख्याल भी किया। उस पर फिर स्पीकर साहब ने जो है वो अपनी पोलिटिकल स्कोरिंग करते हुए ये कहा कि जी चले, पहले तो नून लीग वाले मेरे सेशन को मान ही नहीं रहे थे, आज इन्होंने शिरकत करके साबित कर दिया कि मेरा जो सेशन जो है ये भी ये आईनी है, ये आईनी है। मतलब उन्होंने स्पीकर चौधरी परवेज को तस्लीम कर लिया है, आप कह सकते हैं, मान लिया आप कह सकते हैं। ज़ाहिर जब उनके बुलाए वो सेशन में चले गए, जिसका कि वो एक लंबे अरसे से बाइकाट किए हुए थे, जब आज वो चले गए, शिरकत की, उन्होंने हलफ उठाया, तो वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने मान लिया। जिसका सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए स्पीकर साहब ने उसी वक्त कहा कि देर आए दुरुस्त आए, ये आए तो सही ना। तो अब सूरत हाल ये क्योंकि ये जो कल जो इजलास होना है जिसका आपने जिक्र किया, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होना है और कल जो इजलास होना है वो 41वां इजलास होना है। वो 1 पॉइंट एजेंडा है, उसमें जो वज़ीर आला पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन होना है। रन ऑफ इलेक्शन मीन्स कोई नए कागजात जमा नहीं होने, वही कैंडिडेट है
اب جو ہے وہ 186 جو ہے نا وہ پورے کرنے ہیں حمزہ صاحب نے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے پھر ریکال ہوگا، تو پھر جتنے بھی ارکان موجود ہوں گے ایوان میں ان میں سے جس کی اکثریت ہوگی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. صاحب ایک بات بتائیں مجھے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی اور اس کی الائی جو ہے کاف لیگ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اکثریت حاصل ہے، ادھر حمزہ شہباز اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکثریت حاصل ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ کتنے کتنے بندے ہیں ان کے پاس؟ جو یہ سب اصل میں اس وقت بظاہر جو اکثریت ہے وہ تو پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، عمران خان صاحب کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 188 جو ہے نا وہ ارکان ان کے پاس ہیں بائی الیکشن کے بعد. اصل سوال یہ ہے کہ بظاہر تو اکثریت انہیں کے پاس ہے، لیکن یہ ان کو اس مرتبہ ہوٹل بک کروانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ لگ رہا ہے کہ اعتماد ایک دوسرے پہ نہیں رہا، اور کیا خوف ہے کہ ایک طرف جو پرویز الہی نے 150 بندوں کے لیے پی سی میں بندوبست کر لیا، اور دوسری طرف جو ہے نا حمزہ شہباز صاحب نے جو ہے وہ ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہاں پہ بندوبست کر دیا بندوں کا. تو یہ انہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ کہیں نظر آ رہا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی ہار نظر آ رہی ہے؟ کیا صورتحال ہے کہ یہ ہے کہ ہاسٹیڈنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے صورتحال؟ دیکھیں جو یہ سب ہاسٹیڈنگ کے الزامات تو دونوں طرف سے لگ رہے ہیں نا. اگر اس وقت آصف زرداری صاحب پر ہاسٹیڈنگ کے الزامات لگ رہے ہیں یا حمزہ صاحب پہ لگ رہے ہیں تو وہ بھی جوابی طور پر پرویز الہی صاحب پر لگا رہے ہیں کہ جی آپ نے شرف پوری صاحب کو جو ہے وہ مبینہ طور پہ پیسے دیے، فیصل نیازی صاحب کو مبینہ طور پر پیسے دیے. اسی طرح سے وہ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں. آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کل عطا تارڑ صاحب کو پریس کانفرنس کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا پڑی کہ جی میں نے کسی بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے 3 ایم پی ایز نے بیان حلفی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ان کی طرف سے دکھائے ہیں کہ جی عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ مبینہ طور پر مسلم نون کی طرف سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 33 کروڑ میں گولی لگ رہی ہے، ایک کہتے ہیں جی 40 کروڑ میں لگ رہی ہے، ایک کہتا ہے جی 50 کروڑ میں لگ رہی ہے. 3 بیانیاں تو پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی والے ہیں یا مسلم لیگ نون والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لگ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر ہاسٹیڈنگ کے الزامات لگ رہے ہیں. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ہاسٹیڈنگ ہو رہی ہے، خرید و فروخت کی منڈی لگ چکی ہے؟ دیکھیں جو یہ سب بظاہر تو جس طرح سے دونوں نے اپنے اپنے ارکان اسمبلی کے لیے ہوٹلز بک کروا لی ہیں، اس سے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ مبینہ طور پر کہیں نہ کہیں تو ہاسٹیڈنگ ہو رہی ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ارکان اسمبلی کے لیے ایم پی ہاسٹل موجود ہے، پیپل ہاؤس موجود ہے، جہاں پر لاہور سے باہر سے تعلق رہنے والے ایم پی ایز ادروائز بھی آ کر کے رہتے ہیں، وہ وہاں رہنے کی بجائے انہی کی زیر نگرانی میں ہوٹلوں میں کیوں رہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بد اعتمادی کی فضا تو ہے، اور یہ بد اعتمادی کی فضا دونوں طرف سے ہے. دونوں طرف سے ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک طرف سے ہے. اچھا بل صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے زعیم قاضی صاحب کی بیگم نے کہہ دیا کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے. کورونا ایک حقیقت تو ہے، اور اس طرح اگر بہت سارے لوگوں کو کورونا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کورونا کوئی ہے واقعی یا یہ ڈوم ہے کہ اپنے کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جو سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے مطلب مختلف قسم کی خبریں تو گردش کرتی رہتی ہیں، اور الیکشن چاہے وزیر اعلیٰ کا ہو یا ایم پی ایم این ایز کا ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو، الیکشن ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کی خبریں بھی زیر گردش کرتی ہیں. آپ نے یہ کورونا کی بات کی، کچھ خبر تو یہ بھی زیر گردش ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے عمرے کی سعادت کے لیے بھی چلے جائیں. اب آپ کسی کو عمرے کی سعادت پر جانے کے لیے نہیں روک سکتے، اور اگر خدا نہ خاصا کسی کو کورونا ہوا یا نہیں ہوا اس کا فیصلہ آپ اور میں نے نہیں کرنا یا ان سیاسی جماعتوں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ بھی ڈاکٹرز نے کرنا ہے. لیکن اگر کوئی ممبر اب وہ کورونا کا سرٹیفکیٹ جمع کروا لیتا ہے تو وہ آپ کو ماننا تو پڑے گا. ماننا پڑے گا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کل پنجاب اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، خون خرابہ ہو سکتا ہے، تو اس کی کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ اگر ہیں تو اس کو روکنے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ اسمبلی کی کیا صورتحال ہے آج؟ دیکھیں جی چونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر یہ الیکشن ہو رہا ہے اور یہ الیکشن ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کروانا ہے. آج اسپیکر صاحب نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا، اور سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ پڑھ کر سنایا تھا کہ جی کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا اور یہ انتخاب کنڈکٹ کروائیں گے ڈپٹی اسپیکر صاحب. تو جب وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کروائیں گے تو وہ ان کو پریزائڈنگ آفیسر کی جو پاورز ہے حاصل ہوگی. اسمبلی کی آپ کو پتہ اپنی سیکورٹی ہوتی ہے،
اپنا چیف سیکورٹی افسر ہوتا ہے, اپنے ان کے معاملات ہوتے ہیں, وہ اپنے فورس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ڈپٹی اسپیکر جو کل پریزائڈنگ آفیسر کی بھی حیثیت تو پاورز ان کے پاس ہوگی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرف سے کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, تو ہم نے دیکھا ماضی میں بھی, آپ بھی وہاں تھے کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے وقت پولیس کو بھی مداخلت کرنا پڑی, اور وہ شاید اسمبلی کے اندر داخل ہو گئی, اور یہ شاید کسی اسمبلی کی تاریخ کا کوئی پہلا واقعہ ہوا ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ ایوان کے اندر تک داخل ہوئی تھی, اور پھر ایوان کے اندر داخل ہونے کے بعد جو ماحول پیدا ہوا وہ اس سے پہلے ہم نے سڑکوں پر یا جو مختلف اقسام کے جو مظاہرے ہوتے ہیں ان میں تو دیکھا تھا, لیکن ایوان کے اندر اس طرح کا مظاہرہ پہلی دفعہ ہوا. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پولیس اندر آئی کیوں, یا وہ آنے پر مجبور کیوں ہوئی, یا ڈپٹی اسپیکر ان کو پولیس کو اندر لانے میں مجبور کیوں ہوا. اس کی ریزن یہ تھی کہ دونوں اپنا پی ٹی اے کے کچھ ارکان اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے سیشن شروع ہوا, ڈپٹی اسپیکر کا نہ صرف گھیراؤ کیا بلکہ وہ بال کھینچے اور جو لوٹے وہ لے کر کے آئے ہوئے تھے وہ اس پر وہ مار دیتے. اگر وہ انہیں وہ بچا کر نہ لے جاتے تو وہ ظاہر سی بات انہیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا. پرویز الہی صاحب جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی, انہوں نے پہلے بھی جب یہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب فورسز جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر عوام کے داخل ہوتی, تو انہوں نے عدم اعتماد کیا. چونکہ پرویز نے چیف سیکرٹری کے کردار پر بھی انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا, آئی جی اور سی سی پی او پہ بھی انہوں نے الزامات لگائے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, وہ بائسڈ ہیں اور وہ جو حمزہ شہباز نون لیگ ہے ان کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی وہی چیف سیکرٹری ہیں, وہی آئی جی ہیں, وہی سی سی پی او ہے, وہی ڈی سی ہے. تو اس وقت جو صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ان کو مان لیں گے ان کی کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے. جو صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ یہ جو کل جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, یہ سپریم کورٹ میں دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں, یعنی کہ موجودہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے حمزہ صاحب اور پرویز الہی صاحب, یہ سپریم کورٹ کے روبرو مان کر آئے ہیں کہ 22 کو جو الیکشن ہوگا اور اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا دونوں تسلیم کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ, جن آپ نے سرکاری افسران کے نام دیے وہ آپ کو پتا ہے وہ انتظامیہ کے ہیں, وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے. چونکہ الیکشن سپریم کورٹ کے حکم کے ریاست کے ملازم, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے کنڈکٹ کروانا ہے الیکشن وہ اس کی سواب تیر ہے کہ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ ان سے وہ ہیلپ لے, تو چونکہ کورٹ کا تو آرڈر ہے کہ جی انہوں نے وہ الیکشن کروانا ہے تو وہ ہیلپ لے سکتا ہے. لیکن جہاں پر رول ہے ہمارے پارلیمنٹیرین کا کہ وہ ایسی نوبت ہی نہ آنے دے نا کہ پولیس کو اندر آنا پڑے. اگر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ایک دست و گریبان نہ ہو, ایک دوسرے کو مرنے باتنے پر نہ آئے, تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی پولیس بلانی پڑے. شہزاد یہ بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب نے 150 لوگوں کے لیے ہوٹل بک کرایا ہے. جی اطلاعات تو یہی اطلاعات یہی ہیں, اور انہیں چاہیے تقریباً 186 دونوں کو چاہیے. اچھا دونوں کو چاہیے, اور یہ بقایا بندے پھر کہاں دلائیں گے؟ 150 کے لیے ہوٹل بقایا کہاں ٹھہرائیں گے؟ لاہور میں تو ان کے پاس 4-5 بندے ہیں, اگر وہ بھی ساتھ ملا لیے جائیں تو یہ بن جاتے ہیں 150 اور 159. تو پھر بھی اس کا مطلب کہ پرویز بھائی جو ہے وہ اکثریت اپنی ثابت نہیں کر پائیں گے. دیکھیں یہ جو یہ سب جب تک یہ الیکشن ہو نہیں نہ جاتا, یہ کچھ بھی کہنا کا بلس وقت ہے. یہ 50-50 ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 50-50. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. یہاں پر میں آپ کو وزیر داخلہ صاحب کا بیان بھی یاد کرواتا چلوں کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی کچھ بندے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ آئیں یا وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ ان کے اس بیان کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ الیکشن ہے, جیسے میں نے وہ پہلے بھی کہا, کوئی عمر پہ بھی جا سکتا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ کورونا بھی ہو سکتا ہے, گیسٹرو بھی ہو سکتا ہے, کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اسپائنل پین بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کو کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب جتنے بھی ارکان اسمبلی آ جائیں گے تو آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے انتظار کرنا ہے, وہ اگر 2 دن نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ 2 دن جو ہے وہ انتظار کر کے. اچھا اگر آپ ہی جائیں, اگر نیت میں فطور آ چکا ہے تو وہ جب گنتی شروع ہوگی تو وہ کہے گا جی میں نے واش روم میں چلا گیا تھا, اس پہ تو کوئی قدر نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتا, گنتی نہیں ہو جاتی, رن آف الیکشن کا جو مارکر جو ہے وہ نہیں ہو جاتا, یہ کہنا قبل از وقت ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے کہ دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں, لیکن ابھی جب تک یہ کل کا دن جو کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی, ایوان کے اندر جو ہے وہ
جو یعنی کہ آج جو چاند رات ہے پنجاب اسمبلی کی یہ بڑی اہم ہے. یہ جوید صاحب صرف پنجاب اسمبلی کی چاند رات نہیں ہے, یہ آپ کے پورے سسٹم کی ہے. کل کے الیکشن نے آپ کے پورے ملک کی سیاست کا جو ہے نا وہ رخ متعین کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی جو سربراہان ہے وہ بھی لاہور میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں جیسے آپ کو یاد ہے وزیر اعظم صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے بھی اپنی بیٹھک کی. اور آج رات جیسے کہ مجھے شام کو یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں, تو آج رات کو 8 بجے عمران خان صاحب جو کوئی شک نہیں ہے ملک کی ایک بڑی جو سیاسی قوت ہے اس کے سربراہ ہیں, انہوں نے براہ راست لبرٹی میں اپنے عوام کے ساتھ آ کے خطاب کرنا ہے. تو ان کے وہ خطاب کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے, انہوں نے آ کے یہی کہنا ہے کہ بھائی اگر کل آپ نے کچھ کیا تو پھر میں آپ لوگوں کا محاسبہ کروں گا, جیسا کہ آپ کو پتا وہ کرتے ہیں. تو اس لیے دونوں طرف سے آپ یہ کہہ لیں کہ سر دڑ کی بازی لگائی جاتی ہے. اچھا چوری پرویز کے گھرانے میں, ان کے خاندان میں آصف علی زرداری صاحب جا رہے ہیں چوری شجاعت سے ملاقات کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے پہلے ہوا چودھری خاندان میں, اس طرح ہی آصف علی زرداری کی ملاقات کو چوری شجاعت سے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جوید صاحب, آخر ان ملاقاتوں کا کوئی تو اثر پڑا ہے نا, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حسین علائی صاحب نے کل جب اسمبلی آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ہمارا خاندان وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے کھڑا تھا. تو پھر آپ نے دیکھا کل چوری شجاعت صاحب کو غالباً تیسری یا چوتھی مرتبہ اپنا بیان جاری کرنا پڑا کہ جی میرے جو امیدوار ہیں وہ پرویز لائی صاحب ہی ہیں, اور میری جو پارٹی کے جو مسلم کاف کے جو 10 کے 10 ووٹ ہیں, میں نے کہا 10 میں تو وہ پرویز صاحب خود ہو گئے, 9 ووٹ رہ گئے, وہ پرویز صاحب کو ووٹ دیں گے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو بار بار یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, وضاحت پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اس کا مطلب اپنی فیملی کی وہ پوزیشن بچانا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ تو پارٹی ہیڈ ہے, ان کا تو ایک مرتبے کا کہا ہی کافی ہے. اور اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے وہ پارٹی ہیڈ ہونے کے ناطے اگر وہ لکھ کر دے دیں تو وہ بندہ ڈی سی ایڈ بھی ہو جائے گا, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 20 روپے. اچھا یہ بتائیے کہ سنا کل سرپرائز آ رہا ہے, ایسا 17 جولائی کو سرپرائز آیا ہے کہ لوگوں کی توقعات کے برعکس تھا, کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کل بھی سرپرائز آ رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ اس وقت مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں, اور جو دونوں جو اطراف کے جو پہلوان ہیں وہ بھی اپنی اپنی کامیابی کے لیے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم جیتیں گے. بلکہ یہ جو آپ نے سرپرائز کا لفظ استعمال کیا, یہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے. تو جیسے کہ میں نے عمران نے سرپرائز دیا, جیسے عمران نے سرپرائز دیا, تو یہ عمران خان صاحب نے بھی سرپرائز ووٹرز کی بہاف پہ کی نا. تو اب اسمبلی میں ووٹرز ہیں ایم پی ایز, تو فیصلہ تو ووٹرز نے کرنا ہے, جیسا چاہے وہ عام ووٹر ہو, چاہے وہ اسمبلی کا جو ایم پی جس کو ہم عام ووٹر کہہ سکتے ہیں, چاہے وہ, لیکن یہ فیصلہ ووٹر نہیں کرنا, ووٹر نے کرنا, اور یہ فیصلہ کب ہوگا. شکریہ شہزاد ملک صاحب. جی ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے میرے سینئر ساتھی شہزاد ملک کی اور میری. ہم نے تجزیے اپنے اپنے پیش کیے ہیں. کل بڑا اہم دن ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ کل پنجاب اسمبلی میں ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. لڑائی جھگڑے کا بھی چانس ہے, اور آج رات بڑی اہم ہے ہارس ٹریڈنگ کی بھی. جیسے شہزاد ملک صاحب نے کہا کہ جب ہوٹل بک ہو گئے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کو خطرہ ہے ہارس ٹریڈنگ کا, ایک دوسرے کے بندے خرید و فروخت کا, منڈی لگانے کا, ریٹ لگانے کا. اور جیسے یہ بھی بات ہوئی کہ بعض اطلاعات ہیں کہ ریٹ جو ہے وہ 20 کروڑ سے لے کے اوپر تک جا رہا ہے, اور بندے بھی غائب ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ 50-50 چانس ہے, 50% چانس ہے کہ چوری پرویز لائی جو ہے وہ ونر ہوں گے, اور 50% ہے کہ حمزہ. لیکن 50 کا حمزہ کا تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہے چونکہ جوا بھی لگ چکا ہے اس پہ. تو کل میدان لگنے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. پنجاب اسمبلی اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرے گی, اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ کوئی بڑی ہنگامہ رائی بھی ہو سکتی ہے, جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں, ادارے متحرک ہیں, ارکان اسمبلی کو ووٹوں میں قید کر دیا گیا ہے. تو ہم آپ کو پنجاب اسمبلی کی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے انشاءاللہ کل ہم آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے. جاوید اقبال اور شہزاد ملک کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.